अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। में साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, साल बदल गया लेकिन सियासी हाल, सियासी चाल और सियासतदानों के बयानात वही पुराने हैं। अब जिस मार्च की बातें 2021 में हो रही थी, 2022 के पहले हफ्ते में भी उसी मार्च का एक बार फिर जिक्र हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मार्च की तैयारियां जारी हैं और पहले धरने और अब में फ़र्क होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुक्मरान खुश ना हो कि अपोजिशन आपस में लड़ेंगे, हम दीगर पार्टियों को भी अपोजिशन का हिस्सा समझते हैं। ये बात उन्होंने पीपल्स पार्टी और ANP से मुताल्लिक की है। तो हम यही सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे कि क्या नए साल में भी एहतजाजी सियासत की कोई गुंजाइश बनती है? अया साहब, चौथा साल है इस हुकूमत का, अब इसको अपोजिशन की हिकमत अमली समझा जाए या ये सियासी चाल समझा जाए कि मार्च की बातें हो रही हैं और इस साल में भी मार्च का कोई जवाब बनता है? देखिए, हमारे मुल्क में एक इंटेलेक्चुअल दिवालियापन जो है वो यहाँ पे राइज है। पाकिस्तान का मसला एहतजाज नहीं है, पाकिस्तान का मसला सियासत नहीं है, पाकिस्तान का मसला जमहूरियत नहीं है। बेशतर अरब और मुसलमान ममालिक से ज़्यादा जमहूरियत यहाँ पे पाई जाती है। हमारा प्रेस बेशतर ममालिक से ज़्यादा आज़ाद है। अच्छा, लेकिन हमारा मुल्क इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना तरक्की याफ्ता नहीं है जितना कि कई मुस्लिम ममालिक हैं। दुबई वाले अपना मुआशरा, अबूधाबी वाले हमसे बहुत बेहतर अंदाज में चलाते हैं। मराकश जैसा एक मुल्क है जहाँ पे बादशाहत है, वहाँ पे चीज़ें फंक्शन करती हैं, वहाँ का एग्रीकल्चर बड़ा डेवलप्ड है, वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन इस किस्म का ये जो है, जो यहाँ पे फतवे दिए जाते हैं, एहतजाज की कॉल्स दिए जाते हैं, वो उनको वहाँ करने ना दें। दुबई में कोई कोशिश तो करे। सऊदी अरब आगे जा रहा है, सऊदी अरब में नई सोच आ रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे सऊदी अरब में हो रही हैं जो पहले नाकाबिले तसव्वुर थीं। लेकिन वहाँ पे इस किस्म का एहतजाज और ये है, किसी ने उसकी इजाज़त नहीं देनी। कोई ये तो बताए कि इमरान खान की हुकूमत जो है नालायक है, कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। लेकिन आप आएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए ना, नवाज शरीफ को आपने हटा दिया तो फिर क्या बेहतरी लाई? बेनज़ीर भुट्टो या जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को तो आप क्या बेहतरी लेकर आए? ज़ियाउल्लाह के वक्त में आपकी उम्र वो नहीं थी, लेकिन हम थे वहाँ पे और हम कहते थे कि बस इस मुल्क का इलाज जमहूरियत है। भाई, ज़ियाउल्लाह गए, जमहूरियत आ गई, तो हमने क्या कर लिया? मैं आपको एक मिसाल दूंगा। पाकिस्तान की बहुत महदूद सी कामयाबियां हैं। एक कामयाबी है कि हमने एटम बॉम्ब बना लिया। वो एटम बॉम्ब हमने कैसे बनाया? कि हमने तमाम रिसोर्सेज को कंसंट्रेट किया और एक ऐसा इदारा बना, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसके ऊपर AQ खान को बिठा दिया। गुलाम इसहाक खान, AGN काजी, आगा शाही, उनका काम था कि इनको फंड्स मुहैया करने हैं। लेकिन जो फैसले AQ खान वहाँ करते थे, ना उन्हें किसी से कंसल्ट करना पड़ता था, ना कोई उनके फैसलों को कोई चैलेंज कर सकता था। और आपने वो जो हमारे पास वो एटॉमिक कमीशन भी था, बड़े बड़े साइंसदान उसमें थे, लेकिन हमने एक अनऑर्थोडॉक्स, गैर मामूली रूट लिया और किसी को पता भी नहीं हमने वो चलने दिया और हमने वो बना दिया। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको दीगर शोबों में भी यही AQ खान मॉडल दरकार है। आपको ये करने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास एक एटम बॉम्ब है, उससे ज़्यादा अहम जो एटम बॉम्ब है वो हमारी ज़राअत है। हमारे पास जो फूड सिक्योरिटी एक मुल्क को, देखिए ना, हमने दुनिया के वो जो जाते हैं चांद पे टेलीस्कोप और कंप्यूटर और सैटेलाइट्स, वो तो हमने बनाने नहीं हैं। अल्लाह करे हम बनाएं 50 साल में, 100 साल में। हमारे पास ले दे के एसेट्स जो हैं, एहसासे 2-3 हैं। मैन पावर है, ज़मीन है, पानी है, ज़राअत है। आप इनको भी AQ खान मॉडल चाहिए कि तमाम चीज़ें करके आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। कम से कम अपने खाने में तो आप जो है सिक्योर हो जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि मसला जमहूरी सिस्टम में नहीं है बल्कि अप्रोच में है। जमहूरियत तो है ही नहीं इसमें। जमहूरियत में क्या, मैं कह रहा हूँ आपकी जमहूरियत दुबई से ज्यादा है, सऊदी अरब से ज्यादा है। तमाम जो ये जो है लिबिया शिबिया, वहाँ कहाँ जमहूरियत है? तो हमारा प्रॉब्लम डेमोक्रेसी नहीं है, हमारा प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज की कॉम्पिटेंस है।
یہ باقی ہماری چیزیں نہیں ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. یہ جو منی بجٹ وغیرہ آپ ڈسکس کر رہی ہیں, اب ہم کرتے رہے ہیں, اس میں ہمارے سارے جو سیڈز ہیں, مکئی کا, کاٹن کا, آلو کا, خوردنی تیل, یہ سارے سیڈ باہر سے آتے ہیں, درآمد کر رہے ہیں. ان کے اوپر بھی 17% جی ایس ٹی لگ گئی ہے. مولانا صاحب اس کے بارے میں بات کریں نا کہ یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. باہر سے ہم سیڈ کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں ریسرچ نہیں کرتے. کوئی یہ سیاسی پارٹیز بتا دیں کہ ہم ایگریکلچرل ریسرچ پہ کتنا فیصد ہم پیسے, جی ڈی پی کا کتنا حصہ ہم کرتے ہیں. یہی سیڈز ہندوستان میں سستی ہیں کیونکہ انہوں نے جو اگریمنٹس کی تھی ہندوستان نے, یہ باہر کی جو کمپنیز ہیں جو سیڈز پروڈیوس کرتی ہیں, کہ اتنے سالوں بعد آپ یہ سیڈز ہندوستان میں پیدا کریں گے. جیسے کہ ان کا کاروں کے ساتھ بھی ہے کہ آپ یہاں پہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی. ہمارے جو سارے بیٹھے ہوتے ہیں, یا سیٹھوں کو آپ یہ آٹو پالیسی پہ آپ مراد دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایڈز ان کے دیکھے 4-5 روز سے, تھینک یو فار اے ویری گڈ آٹو پالیسی, کیونکہ آپ نے ان پہ کچھ ہے نہیں. ایک ہی ہمارے وہ زمین والے ہیں کاروبار. لگتا یہ ہے کہ فرمودات قائد اعظم میں اولین فرمان یہ تھا زمین کا اور پلاٹوں کا کاروبار کر دو, اور سارا ملک اس میں وہ لگ گیا ہے. اور دوسرا فرمودات ان کا یہ تھا شادی ہال بنا دو. تو اس میں یہ سیاست جو ہے, سیاست کو یہ جب تک چیزیں ایڈریس نہ کرے تو ہماری سیاست بے معنی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اہم ایشوز کی طرف فوکس ہی نہیں کیا جا رہا. سلمان صاحب, ہم مارچ کی بات کر رہے ہیں. آج مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے اور کے پی میں ان کی ذمہ داری ہے مہنگائی مارچ کی تیاریاں. نون لیگ اسپیشلی شہباز شریف صاحب آپ کو کتنے متحرک نظر آ رہے ہیں اور کتنے سنجیدہ ہیں اس مارچ کے لیے؟ دیکھیں, نیا سال شروع ہوا ہے اور یہ انتخابی تیاریوں کا سال ہے, اور سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کوئی اچھی صورت پیش کرتا نظر نہیں آ رہا. اچھا, اس لیے کہ نئے سال کی یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی احتجاج, جماعت اسلامی نے بھی ایک دھرنا دیا ہوا ہے, مولانا صاحب بھی اس کی بات کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ پہ واضح کر دوں کہ یہ جو مولانا صاحب مارچ کر رہے ہیں یا جو احتجاجی سیاست کو رواج دیا جا رہا ہے, اس رجحان کو عام کیا جا رہا ہے, اس کا مقصد حکومت کو گرانا یا ہٹانا نہیں ہوگا. اچھا, پھر کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ حکومت کو گندا کرنے کی کوشش ہے. اس لیے دیکھیں, بات ہے کہ اگر حکومت کامیاب ہوتی, عوامی جن ایشوز کا بھی ذکر کیا گیا ہے, دیکھیں ان ایشوز پہ تو بات کرنے کی ضرورت تھی, اور آخر آپ کے آنے کے بعد صورتحال بہتر ہونے کی بجائے اب تر کیوں ہوئی ہے؟ یہ سارا احتجاج جو آگے آپ کو نظر آئے گا نا, یہ محاذرائی, تناؤ, کشمکش, یہ انہیں ایکسپوز کریں گے کہ یہ حکومت کے عوام دشمن اقدامات ہیں, اور یقیناً وہ بنیاد بنائیں گے مہنگائی کو, بے روزگاری کو, غربت کو. اس میں تو اضافہ ہوا ہے نا. تو اس سے عوام کے مسئلے حل ہو جائیں گے اپوزیشن کے مارچ سے؟ دیکھیں, یہ بات درست ہے, ہم یہاں پر یہی بات مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو اپوزیشن مسئلہ نہیں ہے. جب آپ بار بار کہتے ہیں جی اپوزیشن نے, بھائی اس ملک کی ذمہ داری, اس ملک کا نظم و نسق تو حکومت کو دیا تھا, اور ایک ایسے شخص کو دیا تھا جو آئیڈیل بنا ہوا تھا پاکستان کی نوجوان نسل کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا. انہیں دیا تھا نظم و ضبط, انہیں ہر طرح کی معاونت بھی دی تھی کہ آپ اب ڈیلیور کریں, تو وہ آخر کیوں کر ڈیلیور نہیں کر پائے, اس پہ بات ہونی ہے. اور بات یہ کہ یہ صورتحال ملک کے حوالے سے کوئی بہتر نہیں ہوگی. اب آ جائیں دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف, کہ حکومت کی بھرپور کوشش ہوگی کہ جو 3-3.5 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے, انہیں بھی اس بات کا ادراک ہے کہ کیس ان کا سیاسی کوئی نہیں ہے, وہ اپنا کوئی سیاسی کیس بنانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں. اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں, اس میں بھی ایک نئی صورتحال طاری ہوگی, اور پولیٹیکل پارٹیز کی کوشش ہوگی, خاص طور پہ پنجاب بڑا صوبہ ہے, 60% پنجاب ہے, کہ یہاں پر مختلف اضلاع کے اندر جو زرعی حکومتیں ہیں یہ بلدیاتی مورچوں پہ وہ حاوی ہونے کی کوشش کریں گے. اس میں نئے اتحاد بھی ممکن ہو سکتے ہیں, جیسے کاف لیگ کا سینٹرل پنجاب میں ان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے, جنوبی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ معاونت لیں گے. جو مجھے بلدیاتی انتخابات میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی بلدیاتی انتخابات میں بھی ایک اینٹی نواز الائنسز وجود میں آئیں گے, اور یہ سارا سال آپ دیکھیں گے کہ یہ انتخابی ایکٹیویٹیز ہوں گی. اور ان انتخابی ایکٹیویٹیز میں کیا اپوزیشن یہ بتا سکے گی کہ ان کے پاس متبادل ہے. ایک پوائنٹ جو بھی ایاز صاحب نے وہ جو اے کیو ماڈل کی بات کی ہے, اور انہوں نے زراعت کا ذکر کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اپیلنگ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر پاکستان, اور بھئی ہماری زراعت سب سے امپورٹنٹ تھی, پاکستان کی زراعت سب سے مؤثر تھی,
اور پچھلے سال ہم نے کہا جی بمپر کراپ ہے. ابھی یہ جو 7 بجے کا پروگرام ہے, دیکھیں کھاد کا ذکر کیا ہے, کھاد دگنی تگنی قیمتوں پہ اور مل ہی نہیں رہی. یہ جن اضلاع کا ذکر کیا گیا 7 بجے کے پروگرام میں, اور مجھے ایک خدشہ ہے, ایک خطرہ ہے کہ ہم گندم کے حوالے سے خود کفیل تھے, اور اگر گندم کی کراپ جو ہے متاثر ہوتی ہے تو پھر یہاں پر ایک نئی صورتحال طاری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, اور یہ وہ ایشوز ہیں جو لوگوں کے ایشوز ہیں کہ اے کیو ماڈل آپ ہر سطح پہ لا سکتے ہیں. پھر جو بات ہے کہ جی آئندہ سال کے اندر کیا صرف احتجاجی مسائل کا حل ہے؟ یہ گورنمنٹ کو گرانے کی نہیں, یہ گورنمنٹ کو بچانے کی کوشش کریں گے. حکومت تو چاہے گی کہ ایسی صورتحال کے اندر کوئی ایسی کیفیت بنے کہ جی ان کو گرا دیا جائے یا ہٹا دیا جائے. کیس ان کا سیاسی کوئی نہیں ہے, لیکن ان کے اندر جو لوگ ہیں, دیکھیں کچھ لوگ ایسے ان کے اندر ضرور ہیں, الیکٹڈ لوگ ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں شوکت ترین کی آج بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ وہ جواب دہ نہیں ہے ان کو, وہ کسی اور جگہ پہ جواب دہ ہیں. جہاں جو الیکٹڈ ممبر ہوتا ہے نا, وہ اپنے حلقوں کو بھی جواب دہ ہوتا ہے, انہوں نے ووٹ بھی لینے ہوتے ہیں, ان کی نظر بھی عوام کی حالت زار پہ ہوتی ہے, اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ روٹی دال کا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں. روٹی دال کا مسئلہ حل نہیں ہوا, اور اگر یہ اگلے آنے والے سال, یہ جو سال شروع ہوا ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ حکومت بھرپور کوشش کرے, کوئی لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کرے گی, تو کوئی سیاسی کیس بنے گا. لہٰذا اس سال کے اندر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ہاں محاذرہ ہی ہوگی, تناؤ ہوگی, اس کے نئی صورتحال طاری کرنے کی کوشش کی, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی روش ہوگی, ایک دوسرے کو گندا کرنے کی کوشش ہوگی. اس میں سے جو آدمی میں سمجھتا ہوں کہ متبادل دے گا نا, وہی آگے کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس محاذرائی اور اگریسو سیاست کا فائدہ کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ٹارگٹ کیا ہے اس سال اپوزیشن کا؟ ان کا فوکس مارچ کی طرف ہوگا یا بلدیاتی انتخابات کی طرف؟ حکومت کو گرانا ہے, کمزور کرنا, کیا چاہتی ہے اپوزیشن؟ دیکھیے, مولانا کا فوکس ہو سکتا ہے اس کوئی مارچ کرنے کا یا کوئی ہنگامہ کرنے کا ہو, تھوڑا سا سافٹ ہوئے ہیں اب, تو وہ ان کا ہو سکتا ہے. پرابلم ہمارے جو سیاستدانوں کی, چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں, جسے مولانا بھی شامل ہوتے ہیں, ان کی سوچ اور سیاست گول دائرے میں گھوم رہی ہے. اچھا, آگے نہیں بڑھ سکتے, وہی جو ہے وہ گھما رہے ہیں اسی چیز کو جو ہم 2018 سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے, جب سے یہ حکومت بنی ہے, کہ ان کو گرا دو. پہلے دن ہی جس دن عمران خان نے تقریر کی, اس دن بھی دبا کے ہنگامہ ہوا ہے, اور پاکستان کی ہسٹری میں وہ پہلا انسٹنس تھا کہ جس دن پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے اس دن اس کو تقریر کرنے نہیں دی گئی. پہلا ہوا ہے یہ, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. یہ ہنگامے ہوتے تھے, بڑے ہوتے ہیں ہماری اسمبلی کے اندر ہنگامے. دیکھیے, چلیے 1 منٹ کے لیے ہم مولانا کی آرگومنٹ مان لیتے ہیں. 23 کو جو ہے وہ 23 مارچ کو وہ مارچ ہو گئی اور حکومت چلی گئی, عمران خان فارغ ہو گیا, تو مولانا کو تو حکومت نہیں ملے گی. اگر عمران چلا بھی جائے, مولانا کو تو اقتدار نہیں مل سکتا. مولانا 2+2 ان کے ممبر ہیں. اچھا, اب جن کو اقتدار مل سکتا ہے ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ اب اقتدار میں آئیں. پی ایم ایل این بڑی پارٹی ہے, پی ایم ایل این کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں, کیونکہ اگر اقتدار میں آئیں گے تو جو باتیں ساری آپ عمران خان کی حکومت کو کہہ رہے ہیں وہ پھر پی ایم ایل این کو کہی جائیں گی. پی ایم ایل این کا جو انٹرسٹ اس وقت ہے, 3 ان کے انٹرسٹ ہیں اس وقت بنیادی پی ایم ایل این کے لیے. نمبر 1, اپنی اندرونی سیاست کو درست کریں, یعنی پارٹی کے اندر ایک کوہرنس پیدا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ لیڈر کون ہے. یہ ابھی ہمیں مختلف اوقات میں مختلف ہمیں اشارے ملتے ہیں. اچھا, نمبر 2, لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن ہے اس میں پرفارم کرنا پی ایم ایل این کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ دکھا سکیں کہ ہماری سٹینڈنگ ہے. وہاں سے پھر آپ اگلے قدم پہ جا کے جنرل الیکشن کی آپ بات کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ راستہ ہے کسی ایسی پارٹی کے لیے جو اقتدار میں رہی ہو ماضی میں اور آئندہ اقتدار میں آنے کی خواہش رکھتی ہو. مولانا نہ پہلے اقتدار میں تھے, ہمیشہ کسی کے ساتھ مل کے اقتدار میں آئے ہیں, نہ مولانا کا آئندہ کوئی چانس ہے براہ راست آنے کا. جہاں تک لوکل گورنمنٹ میں ٹھیک ہے انہوں نے پرفارم کیا ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ اس غلط فہمی میں آ جانا کہ ہم قومی انتخابات میں پرفارم کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے یہ 1-to-1 ریلیشن شپ نہیں ہے. اس میں بڑے انٹرویننگ فیکٹر آتے ہیں, کیونکہ جب نیشنل لیول پہ آتے ہیں تو بڑی پارٹیاں تو 3 ہیں اس وقت پاکستان کے اندر, انہی میں میجر کمپٹیشن ہوگا. اور دوسرا ہوگا کہ جو ہے کولیشن بلڈنگ کس طرح ہوگی.
ٹھیک دیکھیے اس سال میں ڈیفینیٹلی حکومت کوشش کرے گی کچھ 2-4 پازیٹیو چیزیں کرے اور پھر ایفرٹ ہوگی کولیشن بلڈنگ کی تاکہ آئندہ الیکشن میں رزلٹ پرفارم کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بے معنی قسم کی تقاریر ہیں اور میرا خیال ہے کہ عوام پہ اگر مہربانی کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیڈران تو ان کے جو مسائل ہیں ان کا کوئی حل پیش کر دیں. مثلا یہ ہے کہ اگر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو فرٹیلائزر کا ہوا ہے گندم کے لیے اس کو حل کرنے میں اگر مدد کر دیں تو بڑا ہے کہ بھئی اس میں ہورڈنگ ہو رہی ہے, کچھ سمگلنگ ہو رہی ہے, کچھ جعلی کھاد بن رہی ہے, جعلی کھاد بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, مجبور کرتے ہیں اور وہ ہوتی جعلی ہے, اس سے بھی بہت سے لوگ پیسہ کما رہے ہیں. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. آخر اپوزیشن پارٹی کو بھی بیسک گراؤنڈ کی انفارمیشن ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہاں چلی گئی ہے. دیکھیے بنیادی طور پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس علاقے میں ہورڈنگ کون کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جعلی جو کھاد بن رہی ہے وہ کون بنا رہا ہے. اور اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو نہیں پتہ تو میرا خیال ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اس ضلع کے تمام افسروں کو ٹرانسفر کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے اگر وہ نہیں کچھ کام کر سکتے تو آپ ان کو ٹرانسفر کریں اور پرفارمنس کو امپروو کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے حالات کے تقاضے عوام کی ضروریات کا خیال رکھیں, اپنی جو ہے نا گول دائرے والی سیاست کہ آگے نہیں بڑھنا بس وہیں کھڑے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تنقید برائے تنقید نہ کریں بلکہ کچھ عملی اقدامات کر کے دکھائیں. لیکن خاور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سال کے آغاز میں ایک اچھا جیسچر آیا فواد چودھری کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن تلخیاں ختم کرے, دور کرے اور آگے بڑھے. لیکن اپوزیشن کی جانب سے مارچ کی بات کی جا رہی ہے, تو کس طرح سے حکومت نمٹے گی اس مارچ سے؟ دیکھیں جہاں تک مارچ کا تعلق ہے یا احتجاجی تحریک کا تعلق ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا موضوع ہے جو زیر بحث رہے گا. یہ جو سال شروع ہو گیا ہے, میری نظر میں 4-5 واقعات جو وقوع پذیر ہونے ہیں, جو نیا سال اب چڑھا ہے اس دوران, تو وہی زیر بحث رہیں گے. سب سے اہم واقعہ جو آلریڈی شروع ہو چکا ہوا ہے وہ ہے بلدیاتی انتخابات. ایک فیز ہو گیا کے پی میں, باقی دوسرا فیز ہونا ہے وہاں پہ. پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کی طرح بات کی جا رہی ہے. کراچی کے اندر آپ نے دیکھا وہاں پہ جو ایک قانون پاس کیا گیا ہے اس کے اوپر اپوزیشن پارٹیز کے کچھ خدشات ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں. تو وہاں پہ بھی کوئی بات چیت ہونے کے چانسز ہیں. تو نیا قانون آ جائے گا تو وہاں پہ بھی انتخابات ہوں گے. لہٰذا سب سے زیادہ موضوع جو زیر بحث رہے گا میڈیا کے اوپر اور سیاستدانوں کے درمیان جو بات چیت ہوگی وہ بلدیاتی انتخابات, ان سے جو موصول ہونے والے نتائج ہیں, وہ سارے کا سارا جو ہے مسئلہ زیر بحث رہے گا. اس کے بعد جو میں دیکھ رہا ہوں جو سب سے اہم جو چیز جو باقی جو اگلا اب ایک مہینے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر نئے چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کی تبدیلی ہے. 1 فیبرری کو جو ہے نئے چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے, جسٹس جو بندیال صاحب. سپریم کورٹ کے اندر کچھ کیسز اس وقت جاری و ساری ہیں. ایک جو پٹیشن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں خاص طور پر نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلیہ وہ اس کے بارے میں پٹیشن ہونے کا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شاید بار کونسلز پٹیشن کرنے جا رہی ہیں. تو جب بھی کوئی نیا چیف جسٹس آتا ہے تو سپریم کورٹ کا ایک نیا ماحول بنتا ہے, وہ بھی زیر بحث رہے گا. اس کے بعد جو سب سے اہم جو واقعہ میری نظر میں ہے وہ ہے محترم شہباز شریف کے خلاف جو اس وقت منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, جو ایف آئی اے کی طرف سے ان کو جو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے اور کافی زیادہ تعداد کے اندر ایویڈنس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. حکومت کا یہ دعویٰ ہے اور میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ کافی پر امید ہیں کہ جتنے زیادہ شواہد ہمارے سامنے آ گئے ہیں اس کی موجودگی میں بڑے کم چانسز ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب اس کیس سے بچ سکیں. تو وہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے, اس کا کیا بنے گا یہ بھی 2022 کے اندر اس کا فیصلہ ہونا ہے. وہ کس کر بیٹھے گا وہ بھی زیر بحث رہے گا. پاکستان تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کا کیس, اس کی بھی جو ہیئرنگ کی ڈیٹس آ گئی ہے اور یہی باتیں اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہیں کہ وہ کیس بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے, کس کربٹ بیٹھتا ہے وہ کیس, یہ بھی موضوع زیر بحث رہے گا.
نومبر کے اندر ظاہر ہے ملٹری جو موجودہ جو قیادت ہے وہ اپنا وقت پورا کرے گی. ہر پرائم منسٹر کے پاس جو ایک چانس ہوتا ہے وہ آپ کس کو لگاتے ہیں, وہ بھی ایک موضوع زیر بحث ہمیشہ پاکستانی سیاست کے اندر رہتا ہے, یہ بھی رہے گا. سب سے اہم سوال کیا موجودہ حکومت جو ہے اپنے 5 سال پورے کرے گی, وہ میرے خیال میں اب تھوڑا سا پیچھے چلا گیا ہے, کیونکہ پچھلے 3 سال کے دوران ہم یہ چیز ڈسکس کرتے رہے تھے کہ جی حکومت گئی کہ گئی. اب ایسی کوئی باتیں ہمیں سننے کو نہیں ملتی. اب یہی بات ہو رہی ہے کہ آئندہ جو انتخابات 2023 کے اندر ہوں گے وہی پہ میدان لگے گا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, کہ اب دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے لوگوں کا اعتماد جو لینے میں کامیاب ہوتی ہے. اور کل بھی جو تھوڑا سا ذکر کیا تھا, پاکستانی سیاست کے اندر ایک اہم واقعہ اگر ہوتا ہے, فی الحال اس کے آثار نہیں ہیں, سلمان غنی صاحب اس کے اوپر زیادہ جو ہے اعتماد کے ساتھ روشنی ڈال سکتے ہیں, وہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی. کیا وہ 2022 کے دوران واپس آنے کا سوچتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے نواز شریف پاکستانی سیاست کی, تو اگر وہ ملک کے اندر واپس آتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو ہم دیکھیں گے اور وہ میڈیا کے زیر بحث رہے گا, لیکن فی الوقت اس کے آثار نہیں نظر آتے. احتجاجی جو تحریک ہے وہ اب ان واقعات کو اگر ہم 1 2 3 4 5 گنتے ہیں تو اس کے سامنے بالکل بے معنی سی رہ جاتی ہے. احتجاجی تحریک سے اب کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے حکومت؟ جس طرح بڑے زبردست انداز سے سلمان غنی صاحب نے کہا وہ گندا کرنا چاہ رہے ہیں, میں تو ڈر گیا, پتہ نہیں کس طرح گندا کرنا ہے انہوں نے حکومت کو. تو احتجاجی تحریک سے وہ کیا گندا کریں گے؟ ٹھیک ہے جی مہنگائی ہے, مہنگائی بالکل ہے, اس کے جو بھی محرکات ہیں حکومت بتاتی ہے, ہم میڈیا پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں, اپوزیشن کا اپنا خیال ہے. ویسے جس تواتر کے ساتھ مجھے لاہور سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ یہ حکومت بالکل فیل ہو گئی ہے, اتنے تواتر کے ساتھ تو نون لیگ والے بھی یا پیپلز پارٹی والے بھی حکومت کو نہیں فیل کرتے, وہ بھی چند ایک جو اقدامات کا جو ان کو حکومت کو کریڈٹ دے ہی دیتے ہیں کہ چلو یار یہ چند ایک چیزیں حکومت نے ٹھیک کی ہیں, یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ٹھیک کرنا چلے کچھ. اچھا تو یہ ہے ایک ہمیں ایک بڑا ہنگامہ خیز سال جو ہے 2022 دیکھنے کو ملے گا. جس طرح میں نے یہ جو سارے جو واقعات کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہی زیر بحث رہیں گے. احتجاجی تحریک وہ قصہ پارینہ ہے, مولانا صاحب کی خواہش رہی ہے. یہ لگتا ہے کہ احتجاجی تحریک بے معنی ثابت ہوگی, لیکن ہمیں آگے بات کرنی ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے راہیں جدا کر کر اپنی الگ راہ چن لی ہے اور وہ پنجاب میں قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے. کیا امکانات ہے پنجاب میں بحالی کے پیپلز پارٹی کے؟ اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم نے مارچ کا اعلان کر رکھا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواہ جماعت اسلامی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ہر جماعت نے اپنے اپنے طور پر احتجاجی سیاست کا آغاز کر دیا ہے. اب ایاسب پیپلز پارٹی بھی پنجاب کا رخ کر رہی ہے اور لاہور سے احتجاجی جلسوں کا آغاز کر رہی ہے. کیا احتجاجی سیاست سے وہ پنجاب کے عوام کا دل جیت پائے گی؟ یہ نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے جو ان کا پچھلے الیکشن میں صفایا ہو گیا تھا پنجاب سے, میرا اپنا ناقص رہا ہے کہ اس سے ان کی کارکردگی پچھلے سے مقابلے میں نسبتاً بہتر ہوگی. بہت سارے لوگ تھے جب یہ تلسم پی ٹی آئی کا جب چڑھا تھا, یہ جو غبار اور یہ اور ہر چیز سنہری نظر آ رہی تھی کہ جی یہ پتہ نہیں کیا پرندے وہ تیر رہے ہیں, یہ کیا کہ نئی چیزیں آ رہی ہیں, تو بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ جو تھے, جو ان کے ڈائی ہارڈ ورکرز تھے, وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. راجہ ریاض فیصل آباد میں اور کئی میں نام لے سکتا ہوں. وہ شاید اب جو پی ٹی آئی کے ساتھ حشر ہو رہا ہے, جو بیشتر پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ بھی اب ماننے لگ پڑے ہیں, سوائے خاور گھومن صاحب جو ہمارے بڑے تجزیہ کار ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ورکر ہیں, لیکن وہ ان کا ہے. مطلب ہے کہ ایک جو پرفارمنس ہونی چاہیے تھے پی ٹی آئی کی, ایک وہ فارورڈ لوکنگ پروگریسو ایک پلان ہوتا کہ پاکستان کے ساتھ ہم یہ وہ کر رہے ہیں, وہ تو آپ کو بالکل نظر ہی نہیں ملتی. بالکل وہ بیرن اسٹرائل قسم کی پالیٹکس ہے. تو پیپلز پارٹی اس سے, لیکن ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی جیسے 1967 میں لاہور میں جب پیپلز پارٹی بنی تھی تو ایک طوفان سا آ گیا تھا, نئے چہرے تھے. ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں جب یہ ان کا پہلا کنونشن, فاؤنڈنگ کنونشن ہوا تھا, ایسے نام تھے جو لوگوں نے کبھی سنے نہیں ہوئے تھے.
डॉक्टर मुबशर हसन का नाम किसने सुना था? खुर्शीद हसन मीर थे पिंडी से, उनका नाम किसी ने नहीं सुना था। तो वो सारे स्टूडेंट्स आए, फलाने आए, उन्होंने एक सियासी सीन को गैल्वनाइज किया। अब जरदारी साहब का फोकस बड़ा नैरो सा है, वो अब वो उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कम से कम उससे जो उनका वो जो है बिलावल जो है वो उससे तो कम से कम ज्यादा कर रहा है। जलसे जुलूस इधर उधर आके जो चेहरा है पीपल्स पार्टी का वो पहले से ज्यादा निस्बतन पिछले इलेक्शन के थोड़ा रोशनास हो रहा है। अच्छा, ये चीज हो रही है। लेकिन और चीजें भी आ रही हैं। टीएलपी आपके पंजाब की सियासत में आएगा, उनका वो हर कोशिश करेंगे हर हलके में उनका जो है उम्मीदवार खड़ा हो। ये जो है जो मौलाना साहब की सियासत है, इससे ये एक चीज़ पता चल रही है कि जो रिलीजियस फैक्टर है, मजहबी फैक्टर, उसकी अहमियत पाकिस्तान में बढ़ रही है। ठीक, फ्रंटियर में आपने देख लिया है, मुतहर्रक सियासतदान अगर पिछले 3 साल में रहे हैं तो मेरे ख्याल मौलाना फजल रहमान रहे हैं। और JUIF इलेक्टोरल फैक्टर कभी पंजाब में नहीं रहा, पर ये TLP और मौलाना और ये जो है, इससे मुझे वो खदशा हो रहा है कि ये रिलीजियस फैक्टर जो है ये शायद थोड़ा पहले की निस्बत थोड़ा ज़्यादा अहमियत पकड़ जाए। नून लीग का अपना सपोर्ट सब कुछ है, वो है बड़ी जमात है पंजाब की, पर सिर्फ ये बात है कि कोई नून लीग में से कोई नई चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, जैसे रट पुरानी PTI की भी एक ही है, करप्शन नहीं छोड़ूंगा, टांग दूंगा, ये करूंगा, तो इनकी भी वही है, 2-3 जुमले हैं, वोट को इज्जत दो, फलाना दो, ढिमकाना दो, पर वो जो तौर तरीके रविशें हैं PTI की भी वही है, नून लीग की भी वही है। जो पता नहीं कौन से बरादरान होते हैं और कौन रायविंड रोड पे जिनके वो कारोबार होते हैं वो ऐसे ही चल रहे हैं। किचन के खर्चे कौन पूरे कर रहा है वो भी ऐसे ही है। ये हम खुद नहीं कहते, वाकफाने हाल हमें बताते। ठीक है, तो हम बात पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं। सलमान साहब, आपको लगता है कि पंजाब के अवाम राग़िब हो सकते हैं बिलावल की तरफ? देखें, एक बात तो अभी पहले सेगमेंट में जो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात हुई है, एक अहम पेशरफ्त है कि फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया है कि हम कोर्ट से रजू करेंगे, और ये ऐलान उन्होंने 2 साल के बाद किया है कि आखिर कोई वजह तो ऐसी होगी कि वो 2 साल तक खामोश रहे और अब इसकी ज़रूरत पड़ी है। और मेरा ख्याल है वो चूँकि अयाज सादक साहब वहाँ गए थे तो उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की, वो तो अपने मकासद में कामयाब रहे। और फिर इमरान खान साहब ने जलती पर तेल का काम कर दिया कि जी वो नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरें जेलों के दरवाजे। मेरा ख्याल है कि वो आएंगे इलेक्शन से पहले। अच्छा, और पहले भी वो सजा याफ्ता थे और इलेक्शन से पहले वो आ गए थे जब पहले 10 दिन दूसरी बात पीपल्स पार्टी तो वो जेलों का सामना करने वो जेलों का सियासतदान हमेशा जेलों का सामना करते हैं, डिक्टेटर नहीं आया करते। तारीख ये बताती है। ठीक है, दूसरी बात पीपल्स पार्टी की, जहाँ तक देखें बात है कि पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी थी। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात है, और ये जमात जद्दोजहद की हामिल थी, जद्दोजहद करते रहे, और ये बहुत बड़ी कुर्बानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, देखें वो दहशतगर्दी का टारगेट बनी, और पीपल्स पार्टी आज भी सर्वाइव कर। देखिए पीपल्स पार्टी एक सूबे तक क्यों महदूद हुई, जब तक आप अपने सवाल के नहीं करेंगे कि क्यों कर हुआ और वो सूबे तक क्यों महदूद हुए, उस वक्त तक रिवाइवल मुश्किल होती है। और हुकूमतों का, अदारों की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की मकबूलियत और साख एक दफ़ा अगर मजरू हो जाए ना, उसे बहाल करना बहुत मुश्किल होता है। वो तगोदो कर रहे हैं। एक बात मैं ज़ाती तौर पे आसिफ जरदारी साहब का एहतराम करता हूँ, वो अयाज साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया है कि बात यह कि जरदारी साहब का जो फैक्टर है ना, वो पीपल्स पार्टी की बहाली में, उनकी मकबूलियत की बहाली में एक बड़ी रुकावट है। अच्छा, और किस वजह से वो सबको पता है। अब ये है कि पंजाब में वो अपनी तगोदो कर रहे हैं। सेंट्रल पंजाब में शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जनूबी पंजाब के अंदर वो जो इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ मिलकर, और जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट हैं मखदूम अहमद महमूद साहब। अहमद महमूद साहब की अपनी सियासत है, वो नून लीग में हों, वो काफ लीग में हों, वो पीपल्स पार्टी में हों, वो इलेक्शन जीतते हैं। इस वक्त भी उनके 2 बेटे MNA हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब के अंदर उनकी रिवाइवल इलेक्टेबल्स के साथ मिलकर कुछ ना कुछ होती है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में फ़िलहाल उसके इम्कानात नज़र नहीं आते। काफ लीग ने अलबत्ता तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर जो बलदियाती सिस्टम लाए हैं, और बलदियाती इंतखाबात में भी लगता है कि वो आपस में मिलेंगे। पंजाब जो है, बलदियाती इंतखाबात हो या आम इंतखाबात हो, पंजाब का इलेक्शन जो होगा वो एंटी नवाज
इस बुनियाद पे ये एक सफ बंदी होगी। इसमें अगर पीपल्स पार्टी को शायद कुछ मिल सकता है, लेकिन मैं फिर यही बात कहूँगा कि आखिर क्या वजह था कि पीपल्स पार्टी जैसी नेशनल पार्टी एक सूबे तक महदूद हुई है। पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान को इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए और रिवाइवल हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक लंबी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि सिंध में बहुत अच्छे से डिलीवर कर रही है पीपल्स पार्टी, इसलिए पंजाब का रुख कर रही है, और क्या कोई नई सफ़बंदियाँ हो सकती हैं, नए इत्तेहाद मुमकिन हो सकते हैं? देखिए, सिंध में हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उस पर काफ़ी सवाल मौजूद हैं, लेकिन वैसे सिंध की जो पॉलिटिक्स का डायनामिक्स है उसके हवाले से मेरा ख्याल है कि पीपल पार्टी एक बड़ी कुव्वत के तौर पे कायम रहेगी वहाँ पे। कम से कम हमें अंदाज़ा सिंध की, खासकर इंटीरियर सिंध की पॉलिटिक्स से यही मिलता है। कुछ लोग नए शायद उभरें, वो क्या है, GDA जो है वो कुछ सीटें जीतती है, वो पार्टी जो GDA जो है कोई मखसूस सीटें हैं उनकी, लेकिन ओवरऑल सिंध में तो वो लगता है कि लीडिंग पोजीशन उनकी होगी। देखिए, पंजाब के अंदर एक चैलेंज है, और चैलेंज के लिए आपको ये समझना होगा कि पीपल पार्टी का डिक्लाइन क्यों हुआ। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो हुआ है, बेनज़ीर साहिबा की डेथ के बाद एक जो लीडरशिप वैक्यूम पैदा हुआ है, जरदारी साहब उस वैक्यूम को पूरा नहीं कर सके, लिहाजा एक लीडरशिप क्राइसिस पीपल पार्टी को हुआ है। दूसरा जो नुकसान हुआ है, जो पीपल पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 2013 तक, उसकी कारकर्दगी भी कोई ऐसी तसल्ली बख्श नहीं थी जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि उन्होंने अवाम के लिए मुश्किलात को हल किया। और जरदारी साहब के बारे में बहुत से सवालात तो ज़माने में उठे हैं जो अब तक अपनी जगह मौजूद हैं, तो वो उनकी रेपुटेशन ने भी पीपल पार्टी को नुकसान पहुंचाया। अब ये है कि जो बिलावल हैं, बिलावल ने कोशिश की है, क्योंकि उन पे उस किस्म के चार्जेस नहीं लग सकते बिलावल के ऊपर जो जरदारी साहब या उनकी सिस्टर पे लगे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि बिलावल ने कोशिश की है, उनकी एफर्ट अगर वो मोबाइल हों, पंजाब के अंदर जाके मिले लोगों से पर्सनल लेवल पे, सिर्फ जलसे करना काफ़ी नहीं है बल्कि एक पर्सनल इंटरेक्शन डेवलप करें, तो हमारा ख्याल ये है कि पिछली दफ़ा की 2018 की निस्बत तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इतने नहीं कि PMLN को एक साइड पे कर दें। और उसमें एक बात मुमकिन हो सकता है कोई सफ़बंदी अगर पीपल्स पार्टी, देखिए सफ़बंदी का फैसला तो वो सितंबर अक्टूबर के बाद होगा, लेकिन देखिए पीपल पार्टी को एक और चीज़ पे गौर करना चाहिए। 1967 का तज़किरा आया है और 1970 का इलेक्शन है, ये आप गौर करें कि वहाँ कामयाबी क्यों हुई। वहाँ कामयाबी के फैक्टर 2-3 थे। पहला एक लीडरशिप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जिन्होंने अपने आप को बिल्ड किया ओवर द ईयर्स, नंबर 1। नंबर 2, जो उस वक्त पाकिस्तान की सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, लेबर क्लास, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लेबर क्लास पाकिस्तान में बड़ी, पेजेंट क्लास वहाँ मौजूद थी, उन्होंने ना सिर्फ उनको एड्रेस किया जो एक तरह के सही मानों में ऑपरेशनल लेवल पे फ्रेंचाइज नहीं थे, डिफ्रेंचाइज थे, फिर उन्होंने एक नए मुस्तकबिल का खाका पेश किया। अब प्रॉब्लम पीपल पार्टी की ये है कि जो बिलावल हैं वो अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन सिर्फ तनकीद करते हैं। इमरान साहब की तनकीद हो रही है, PTI की हो रही है, उनके लिए लाजिम है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह एनालिसिस करें कि इस वक्त आम आदमी का मसला क्या है, आम गरीब आदमी के मसाइल क्या हैं, उन मसाइल के हल पे सोचें और वो एक खाका पेश करें कि हम अगर इक़्तिदार में आते हैं तो हम इस सिचुएशन को इस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकते हैं। सिर्फ PTI की तनकीद से मेरा नहीं ख्याल कि वो PMLN को पीछे धकेल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जलसों से और तकरीरों से रिवाइवल मुमकिन नहीं है पंजाब में। खावर, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कदम जमाती है तो या तो नून लीग का वोटर जाएगा उनकी तरफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर PP की तरफ जाएगा, तो किसका वोटर मजबूर हो सकता है कि वो PP की तरफ रुख करे? मरियम, एक तो बात आप सनद रखिएगा, आज गालिबन 2 जनवरी है 2022 है, और ये जो बात की जाती है ना, अयाज साहब का और उस्मान गनी साहब का जो इसके ऊपर एक तबसरा है या राय है कि PTI के गुब्बारे से हवा निकल चुकी हुई है और गुब्बारा बिल्कुल फ्लैट हो गया है और बिल्कुल अब उसमें दोबारा हवा भरे जाने का कोई चांस नहीं है।
اچھا میری رائے کے مطابق وہ غبارہ جو ہے اس کے اوپر دباؤ ضرور ہے لیکن وہ ابھی پھٹا نہیں ہے. آپ کو اگر آپ نے غبارے کو دیکھا ہو تو دباؤ میں آئے پھٹے نہ تو چانسز ہوتے ہیں واپس اپنی اس شیپ میں آ سکتا ہے. تو یہ ہمارا ایک اختلاف ہے اس پی ٹی آئی کی کارکردگی یا ان کے فیوچر کے حوالے سے. وہ اب دیکھتے ہیں کہ اب کس کی بات ٹھیک ثابت ہو جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے دیکھیں جب ریوائول ہوا تھا آپ کو پتہ ہے 2006 چارٹر آف ڈیموکریسی اور اس کے بعد جنرل مشرف کے ساتھ NRO ہوا تھا مشہور زمانہ. کنڈولیزا رائس کی اگر کتاب پڑھیں تو وہ کوشش جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے شابطے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں خدمت کا موقع دیں. دیکھیں آپ نے خان صاحب کو لایا, اس سے پہلے نواز شریف صاحب تو آپ کی بات ہی نہیں مانتے اور ہم آپ کے لیے حاضر ہیں تو ہمیں موقع دیں. کوشش ہو رہی ہے لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر خاص طور پر اور ایون کے پی کے اندر بھی ڈیفرنٹ پاکٹس کے اندر ہلکی پھلکی پریزنس ہے لیکن ایسی پریزنس نہیں ہے کہ جی وہ کل کلاں کو الیکشن جیت جائیں گے اور حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہاں یہ البتہ بات ضرور ہے, ہو سکتا ہے یہ ایک ناممکنات میں سے ایک چیز ہو جائے کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اکٹھے مل جائیں اور کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں پنجاب کے اندر اور پھر وہ اکٹھے جلسے کرنا شروع کر دیں. تو مجھے اس شکل کے اندر پیپلز پارٹی کی ریوائول نظر آ رہی ہے پنجاب کے اندر. ادروائز کسی بھی طرح کا کوئی چانس نہیں ہے. اور ایک اور چیز پیپلز پارٹی کی ریوائول کے پیچھے کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار رہا ہے. میری وہ جو تھوڑی بہت میں نے سیاست دیکھی ہے خاص طور پر پیپلز پارٹی کی خاص طور پر سن 2000 کے بعد ابھی بھی سنا ہے بلاول صاحب نے چکر شکر تو لگائے ہیں باہر امریکہ کے آگے پیچھے سے لیکن فی الوقت مجھے نہیں لگتا کہ 2023 کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ سے باہر کوئی بہت بڑا کردار ادا کر سکے. ہاں جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک پاسبلٹی ضرور ہو سکتی ہے کہ PMLN کہے کہ آئیں زرداری صاحب مل کے الیکشن لڑتے ہیں کیونکہ باقی تو اور کہیں سے کوئی ہمیں جو ہے چانس نہیں بن رہا کسی بھی سطح کے اوپر. ہر جگہ پہ ہم نے سارے دروازے دستک دے دی ہے لہذا چلیں اکٹھے مل کے الیکشن لڑتے ہیں. وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی کوئی ایسی کوئی چیز ہے. سلمان غنی صاحب اس کے اوپر زیادہ بات کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر کوئی حصہ دینا شروع کر دیں. پنجاب کے اندر جو ہے اگلا الیکشن جو ہے وہ اگلا الیکشن نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے. بے شک لاہور والوں کے مطابق پی ٹی آئی اس وقت فلیٹ ہو چکی ہوئی ہے, ہوا نکل چکی ہے. اگلا مارکا ان دو پارٹیوں کے درمیان ہوگا. پیپلز پارٹی کا آگے پیچھے خاص طور پر جنوبی پنجاب میں تھوڑا بہت وہ چاند کے حلقے ہیں جہاں پہ ان کے الیکٹیبلز ہیں وہ وہیں پہ رہے گی. ادروائز سینٹر یا اپر پنجاب میں کوئی ایسا چانس نہیں مجھے لگ رہا. ٹھیک ہے. تو ایک بات ہم صرف کہتے ہیں کہ چمک جا چکے, ہم نے یہ کبھی نہیں کہا ہماری سے ہوا نکل گیا. غبارے وہ چیک کروائے نا تینوں کے. ٹھیک ہے تو ہم نے اپوزیشن کی سیاست اور حکومت کروا لیں گے ابھی وقت ہے. واقعات اس سال میں رونما ہو سکتے ہیں لیکن اس تمام تر صورتحال میں عوام کا کیا ہوگا, کیا 2022 میں بھی عوام نے گھبرانا نہیں ہے, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کی سیاست کی ہم بات کریں. یا صاحب جیسا کہ سلمان صاحب نے کہا کہ پنجاب میں اینٹی نواز الیکشن لڑا جائے گا تو پیپلز پارٹی کا الائنس کس کے ساتھ ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو پنجاب میں؟ جب آپ پیپلز پارٹی کی بات آپ نے چھیڑی تھی اور ہم نے یہ سارا موضوع بنایا, ان کی صف بندی اپنی جگہ مکمل ہے اور قائم ہے اور ان کو اپنی نیشنل ریوائول کا کوئی فکر نہیں ہے. اچھا. ان کی صف بندی جو ہے وہ سندھ میں ہے اور کراچی میں ہے اور یہ ان قوتوں سے ہے جو کون ہے وہ زمین کا کیا کاروبار, ان کا نام اب یاد نہیں رہتا, ان کی وہ بالکل اٹوٹ ایسے وہ قائم ہے اور یہ باقی ان کو کوئی نیشنل ریوائول سے نہیں ہے. ان کی آپ زمینوں کا تخمینہ لگا دیں, ذوالفقار علی بھٹو کو کہیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں. اونٹوں کا گن لیں, باقیوں کا شوگر ملیں, ان کو اس چیز سے سروکار ہے. نیشنل ریوائول ہوگی بعد میں ہوگی, وہ ان کی ترجیحات بالکل ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. تو یا صاحب تو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی ترجیحات کچھ اور ہیں. سلمان صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا, ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس بات پہ افسوس ہے اس لیے کہ ہم جب اداروں کی بات کرتے ہیں نا تو یہ جمہوری سسٹم کے ادارے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم فیکٹر ہے اور اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ سندھ تک ہی محدود ہو گئی ہے اور جن عوامل کی بنیاد پہ محدود ہو گئی ہے تو یہ خود پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے چیلنج ہے
اور ان کی پارٹی کے لیے لمحہ فکری ہے. دوسری بات دیکھیں بات یہ کہ یہ الائنسز ہوں گے. ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہم نے کبھی یہ بات کسی کی ترجمانی اپوزیشن کے 10 لوگ سے یہاں پر بیٹھ کے میں نکالتا ہوں, ہم کسی کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں. ہمیں جو حقائق ہے سیاسی اس پہ بات کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے میں نے تو پہلے شروع میں کہا ہے کہ حکومت کا زور ہوگا کہ 2022 کے اندر وہ ڈیلیور کر پائے. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ بات یہ کہ اس وقت حکومت کا زور اس بات پہ ہے کہ جی نواز شریف ایشو بن جائے یا کوئی اور ایشو بن جائے, اصل ایشوز معاشی صورتحال ہے. وہ اصل میں معاشی صورتحال سے توجہ اٹھانے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں. جب تک وہ معاشی پرابلمز حل نہیں کریں گے ان کی نہ مقبولیت بحال ہوگی, نہ آنے والے الیکشن کے اندر ان کے امکانات واضح ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, شارٹلی بتا دیجیے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کہ واقعی پیپلز پارٹی کی ترجیحات کچھ اور ہیں؟ دیکھیے پیپل پارٹی کی پہلی ترجیح تو سندھ ہی ہے, لیکن پنجاب میں جو ہے اس وقت الائنس کی بات کرنا پری میچور ہے. ٹھیک ہے, الائنس کی بات کرنا قبل از وقت ہے, اور ہمارے پینل کی رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ترجیحات فی الحال کچھ اور دکھائی دے رہی ہیں. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا